बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इबारत की तशरीह के हवाले से है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का कॉमन क्वेश्चन है। 14 सबक फर्स्ट ईयर में है, 14 सबक सेकंड ईयर में है। हमारे पेपर में दो इक्तिबास हमें दिए जाते हैं जिनकी तशरीह हमने करना होती है, लेकिन इसमें चॉइस है हमारे पास। हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन, एक ही हिस्सा जो है उसकी तशरीह करनी है। अलिफ और बे दो हिस्से होंगे। तो इसमें हवाला मतन यानी सबक का उन्वान, मुसन्निफ का नाम, इसके 2 नंबर होंगे। इसके साथ अगर आप माखज़ और सिन्फ भी लिख देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उसका कोई नंबर नहीं है। सियाको सबाक होगा। सियाको सबाक के हवाले से भी इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि सियाको सबाक की कितनी किस्में हैं, सियाको सबाक किस तरह का होता है, लिखने का अंदाज कैसा होना चाहिए, ये भी सीखेंगे। उसके बाद इबारत की तशरीह है। तो इबारत की तशरीह हमने किस तरह करनी है ये भी आज हम सीखेंगे। हमारा अंदाज कैसा होना चाहिए तशरीह करते हुए, ये भी सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह सीखेंगे आज की वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लाजमी कीजिए, लाजमी क्वेश्चन पूछिए। हमारे 2 इस तरह के लेक्चर्स हो चुके हैं जो कॉमन है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के। पहला जो लेक्चर था उसमें हमने सबक का खुलासा कैसे लिखा जाएगा ये बताया था। दूसरा जो लेक्चर था उसमें नज़्म का खुलासा, और ये आज तीसरा है जिसमें इबारत की तशरीह के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो फिर मज़ीद आपको जो है इसके अलावा और भी जो बातें हैं वो नहीं आप तक पहुंच सकेंगी। तो इसलिए क्वेश्चन लाजमी किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, क्वेश्चन लाजमी पूछें ताकि हम आपको उनका जवाब दे सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ, कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और देखते हैं कि आज का जो लेक्चर है उसमें हम इबारत की तशरीह के मुतालिक कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस सीखेंगे, जो उसूल व ज़वाबित हैं वो सीखेंगे। उसके बाद जो पैटर्न है तशरीह करने का वो हमारा किस तरह का होगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे स्क्रीन पर इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है वो है इबारत की तशरीह के कुछ उसूल हैं लिखे हुए। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये जहन में रखनी है कि हमारे पेपर में 2 इक्तिबास हमें दिए जाते हैं और उनमें से हमने एक की तशरीह हवाले मतन और सियाको सबाक के हवाले से करनी है। ये पहले जुमला लिखा हुआ है, आप गौर से इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हवाला मतन 2 नंबर का है और इसमें 2 नंबर आने चाहिए, इसमें तो नंबर नहीं कटना चाहिए क्योंकि 14 सबक हैं। तो 14 सबक हैं तो आप इबारत को देखकर ये बता सकते हैं कि किस सबक से ली गई है, सबक का उन्वान क्या है, मुसन्निफ का नाम क्या है। तो अगर ऐसा आप नहीं कर सकते तो अब देखें, मुमतहिन के जहन में जो पहला उठने वाला सवाल होगा वो क्या होगा कि एक बच्चे ने पूरा साल एक किताब को पढ़ा है जिसमें 14 सबक हैं सिर्फ, और इसको मुसन्निफ का नाम पता नहीं है या इसको सबक का उन्वान पता नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा मनफी पहलू जो होते हैं ये मुमतहिन के सामने आ जाते हैं और हमारे नंबर इसमें कट जाते हैं। तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ये गलती करेंगे तो आपने तशरीह अच्छी लिखी है, हवाला मतन गलत हो गया, तो फिर आपको तशरीह के नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो हवाला मतन बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब जो है टू द पॉइंट लिखना है। इसमें इमला की गलती, नुक्ते की गलती, शोशे की गलती, सिरे की गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर नंबर मिलना जितना ज्यादा आसान होता है वहां गलती का चांस उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो सबक का अनुमान लिखेंगे, मुसन्निफ का नाम लिखेंगे, 2 नंबर हो गए। इससे आगे अगर आप माखज़ और सिन्फ ये भी साथ लिख देंगे तो बेहतर है, लेकिन लिखें सिर्फ वो स्टूडेंट्स जिनको पता है, कंफर्म है 100% कि इस सबक का माखज़ ये है और इसकी सिन्फ ये है। अगर नहीं पता तो फिर ना लिखें। क्यों?
کیونکہ نہ لکھنا جو ہے یہ غلط لکھنے سے زیادہ بہتر ہے. غلط نہیں لکھنا آپ نے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. اس سے آگے بڑھتے ہیں. سیاق و سباق. سیاق و سباق 3 نمبر کا ہے. سیاق و سباق کی 2 قسمیں سکرین پر لکھی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہیں، آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں. ایک اجمالی ہے اور دوسرا مثالی ہے. اب آپ اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اجمالی کون سا ہے اور کس وقت لکھا جاتا ہے. ایسے اسباق جن میں کہانی کا عنصر نہ پایا جاتا ہو، یعنی کہانی کا عنصر موجود نہ ہو. اب دیکھیں ہمارے پاس فرسٹ ایئر میں مثال کے طور پہ جیسے پہلا سبق ہے، اس میں کہانی کا عنصر نہیں ہے، اسوہ حسنہ. دوسرا سبق ہے، اس میں کہانی کا عنصر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو تیسرا سبق میں بھی کہانی کا عنصر نہیں ہے. پانچواں سبق ہے، اس میں کہانی کا عنصر پایا جا رہا ہے. چھٹے میں بھی پایا جا رہا ہے. تو اس طرح اب آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کہانی کا عنصر موجود ہے یا کہانی کا عنصر موجود نہیں ہے. اسی طرح یہ سیکنڈ ایئر کے اسباق ہیں، آپ دیکھ لیں گے کہ ان میں کہانی کا عنصر موجود ہے یا نہیں ہے. تو اگر کہانی کا عنصر موجود نہیں ہے تو پھر اجمالی سیاق و سباق جو ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ پورے سبق میں جو ہے اہم جو نکات ہیں ان کو مختصر طور پر ہم بیان کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد مثالی جو سیاق و سباق ہے یہ ایسے اسباق میں لکھا جاتا ہے جہاں کہانی کا عنصر پایا جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو عبارت سے پہلے مواد ہے اور جو عبارت کے بعد مواد ہے اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں. مزید یہ پوری ڈیٹیل کہ ہم نے لکھنا کس طرح ہے سیاق و سباق، یہ انشاءاللہ آگے ہی آپ کو بتاتے ہیں اسی ویڈیو میں، کیونکہ یہ پوری ویڈیو ہے. پہلے ہم تھوڑے سے رولز جو ہے یہ پڑھ رہے ہیں. نیکسٹ ریڈ لائن ریڈ جو ہے نا لکھا گیا ہے کہ سیاق و سباق یا خلاصہ دونوں میں سیاق و سباق اور تشریح دونوں میں ہم نے خلاصے کا پہلو نہیں اپنانا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ سیاق و سباق لکھنے بیٹھے تو پورا خلاصہ لکھ دیں، عبارت کی تشریح کرنے بیٹھے تو پورا خلاصہ لکھ دیں، تو پھر جو ہے یہ مسائل ہوں گے آپ کے لیے اور یہ چیز جو ہے غلط جو ہے مانی جائے گی، سمجھی جائے گی. اسی طرح فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں حل لغت وغیرہ نہیں ہوتا، مشکل الفاظ کے معنی نہیں ہوتے، یہ چیز میٹرک میں پائی جاتی ہے، تو یہ بھی ہم نہیں لکھیں گے. نیکسٹ چلتے ہیں آگے اسٹوڈنٹس. ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے کہ تشریح کرتے ہوئے جب ہم عبارت کی تشریح کر رہے ہیں، سیاق و سباق ہو گیا، اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں. تو تشریح کرتے ہوئے عبارت میں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، عبارت کو ایز اٹ از اسی طرح لکھ دینا تھوڑا سا سادہ کر کے، یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ سلیس ہوگی، یہ تشریح نہیں ہوتی. تشریح جیسے خلاصہ ہوتا ہے نا، سبق کا 1/3 کر دینا، اس کو منیمائز کر دینا، چھوٹا کر دینا، اسی طرح تشریح کا مطلب ہے جو عبارت ہے اس کو کم از کم 3 گنا ہم پھیلا دیں، بڑھا دیں، اس کو زیادہ کر دیں. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو اب کیا ہے جی، اقتباس میں جو چیزیں درج ہیں، یعنی مشکل الفاظ ہیں، محاورات ہیں، تلمیحات ہیں، تراکیب ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کے مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کرنی ہے. جی یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. یعنی عبارت میں اگر ایک محاورہ آیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کیوں لایا گیا، اس کے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے. تلمیح ہے تو اس کو کیوں بیان کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے تشریح کرنی ہے. تو اس طرح آپ تشریح زیادہ احسن انداز سے اور اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اگر سبق کے کسی اور حصے سے کوئی پوائنٹ، واقعہ یا دلیل استعمال کرنی پڑے تو ضرور کریں. یعنی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں گے، اب فرض کیا کہ ایک سبق ہے سیکنڈ ایئر میں مولانا ظفر علی خان، اس میں ایک پیراگراف ہے پہلے پیج پر کہ مولانا توند سے کیوں محروم تھے، یہ مجھے لاہور جا کے پتا چلا. اس کا اینڈ کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے. اب اگلے پیج پہ 1-2 پیراگراف چھوڑ کر پھر وہ شروع ہوتا ہے کہ لاہور میں وہ گئے، زمیندار کے دفتر میں قیام کیا، تو تب انہیں جا کے پتا چلا کہ مولانا توند سے کیوں محروم ہے. اب یہ دونوں پیراگراف جو ہیں ان کا آپس میں لنک پیدا ہو رہا ہے. تو جب اس طرح تعلق پیدا ہو رہا ہے تو آپ مواد جو ہے وہ دوسری جگہ سے لے سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ اچھا سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سر سید کے اخلاق و خصائل سبق فرسٹ ایئر میں ہے، تو اس میں دیکھیں سر سید کے اوصاف ہی بیان کیے جا رہے ہیں کہ سر سید سچ بولتے تھے، سچ کو پسند کرتے تھے، تو وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. اسی طرح پہلا سبق ہے اسوہ حسنہ، تو اس میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے، اسوہ حسنہ ہے، آپ کی ساری جو خوبیاں ہیں ان کو مختصراً اجمالاً بیان کیا گیا ہے. تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، پورا سبق وہ اس میں ایک ہی بات ہے.
اگلا جو ہے اپنی مدد آپ، اس میں بھی یہی ہے. سیکنڈ ایئر میں مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے تو اس کا انداز بھی ایسا ہی ہے. تو یہ اب آپ دیکھ لیں گے، اب آپ غور کر لیں گے کہ آپ کے سامنے جو عبارت آئی ہے وہ کیسی ہے اور آپ اس کی کس طرح وضاحت کریں گے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. یہاں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، آپ کے پاس جو بھی کی بک ہے یا خلاصہ ہے، اس میں چند جو عبارات ہیں وہ دی ہوئی ہوتی ہیں جو بورڈ میں آئی ہیں، تو آپ ان کو سرسری طور پر دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو اس میں جو آپ کو سمجھ آ جاتے ہیں، کچھ اہم نکات سمجھ آ جاتے ہیں، وہ آپ ہائی لائٹ کر لیا کریں. اس میں جو حوالہ جات دیے ہوئے ہیں شعر کے، نثر کے، وہ لکھ لیا کریں، یاد کر لیا کریں. تو یہ چیز بھی بہتر ہے آپ کے لیے. تو آگے چلتے ہیں. اپنی بات کو مدلل بنانے کے لیے، یعنی دلیل والی اچھی بنانے کے لیے، یا کسی نقطے کی وضاحت کے لیے حوالے کے اشعار، آیات، احادیث اور اقوال نمایاں کر کے لکھیں. مارکر سے لکھنے ہیں، واضح لکھنے ہیں. کیسے لکھنے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ پیجز پر آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہم نے پیٹرن دیکھنا ہے کہ ہم نے تشریح لکھنی کس طرح ہے. ایک بات یاد رہے کہ حوالہ جات میکسیمم کتنے ہونے چاہیے؟ 3 میرے خیال میں کافی ہیں. 3 سے 4 کر لیں، اس سے زیادہ نہیں. حوالہ جات مناسب ہوں، اچھے ہوں، مستند ہوں، غلط نہ ہوں. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ابھی میں نے ایک بات کی ہے کہ نہ لکھنا غلط لکھنے سے زیادہ بہتر ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. زیادہ اگر ہم لکھ دیں حوالہ جات تو یہ اس کا بھی اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا، کیونکہ نمبر ہمیں تشریح کے ملیں گے، حوالہ جات لکھنے کے نہیں. اور ہماری جو تشریح ہے وہ 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے. یہ چیز ذہن میں رہے. 3 سے 3.5 اگر ہو جائیں تو اس میں کوئی مذاق نہیں، لیکن اتنی زیادہ طوالت نہ ہو کہ وہ پڑھنے والے کے لیے بڑی عجیب لگے. یہ پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو آئیے اسٹوڈنٹ، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پیٹرن ہے وہ کس طرح کا ہے. پیٹرن کی طرف چلتے ہیں، طرف کہ ہماری تشریح کا جو پیٹرن ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا. اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ سوال نمبر 3 بالکل سینٹر میں لکھا گیا ہے. آپ نے اپنے پیج کے سینٹر میں اس کو لکھنا ہے، خوبصورت کر کے لکھنا ہے. اور اس کے آگے جو جز آپ کر رہے ہیں، آپ الف جز کرنا چاہتے ہیں، آپ بے جز کرنا چاہتے ہیں، اب یہ آپ کی مرضی ہے. کیونکہ اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ مجھے یہ جو 2 اجزاء دیے گئے ہیں، یہ جو 2 اقتباس دیے گئے ہیں، ان میں سے کون سا اچھے انداز سے میں کر سکتا ہوں. اس کے بعد ایکسٹریم رائٹ سائڈ پہ آپ نے حوالہ متن، یہ ہیڈنگ دینی ہے. اب جیسے ہی آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے، اس کے نیچے غور کریں کہ 4 پوائنٹس میں نے لکھے ہیں. سب سے پہلے سبق کا عنوان، اس کے بعد مصنف کا نام، اس کے بعد ماخذ اور پھر صنف. ایک تو ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے بالکل، اور پھر آپ غور کریں ذرا کہ ان کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے چاروں کا وہ سیم ہے. اسی طرح اس کے آگے رابطہ کی علامت لگی ہوئی ہے، وہ بالکل ایک سیدھ میں جا رہی ہے. اور اس کے آگے ان کے جو ہیں لکھے ہوئے ہیں، مصنف ہے تو وہ سبق عنوان ہے تو سفارش لکھا ہوا ہے، مصنف کا نام ہے تو وہ احمد ندیم قاسمی ہے، ماخذ ہے تو کپاس کا پھول ہے، صنف ہے تو افسانہ ہے. اور ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ بھی سیم ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں گے. ایک اور چیز یہاں ہم سبق خلاصہ لکھتے ہیں، ہم یہ آج سبق کا عنوان یہ نہیں لکھتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، لیکن اب ہم نے لکھے ہیں. تو اب آگے چلتے ہیں سباق کی طرف کہ سیاق و سباق میں ہم نے کیا لکھنا ہے. سکرین کی طرف دیکھیں. سیاق و سباق کی میں نے ہیڈنگ دی ہے، اس کے بعد لکھا ہوا ہے اگر عبارت سبق کی پہلی اور آخری عبارت نہ ہو. اسٹوڈنٹس، جو سیاق ہے جس کا میں نے انداز لکھا ہوا ٹھیک، یہ ہے مثالی سباق، یہ اجمالی سباق کا نہیں ہے. اجمالی سیاق و سباق ایک ہی پیراگراف میں لکھا جائے گا، یہ یاد رکھیے گا. اجمالی سیاق و سباق ایک ہی پیراگراف میں لکھا جائے گا اور اس میں ہم نے پورے سبق کو مختصر کر کے بیان کر دینا ہے. زیادہ سے زیادہ 8 سے جو ہے نا 10 لائنوں میں، 12 لائنوں میں ہم اس کو بیان کر دیں گے. اب ہم مثالی سیاق و سباق لکھنا چاہتے ہیں اور عبارت جو پیپر میں آئی ہے وہ ایسی ہے کہ جو پہلی بھی نہیں ہے اور آخری بھی نہیں ہے. تو پھر ہمارا جو سیاق و سباق لکھنے کا انداز ہوگا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے. ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیں، سیم اسی طرح لکھنے کی کوشش کریں. 2 پیراگراف بنانے ہیں آپ نے اور اس میں آپ نے اس چیز کو بیان کر دینا ہے کہ عبارت سے پہلے مصنف کیا بیان کرتا ہے، اس کو 5-7 لائنوں میں بیان کر دیں گے. پھر عبارت کے بعد مصنف کیا بیان کرتا ہے، اس کو بھی 5-7 جملوں میں بیان کر دیں گے. زیادہ طویل جو ہے وہ سیاق و سباق نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اب اگر ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس کہ ہمیں پہلی عبارت دی جاتی ہے یا آخری عبارت دی جاتی ہے، تو اس وقت ہم کس طرح لکھیں گے؟ سکرین پر دیکھیں، غور سے دیکھیں. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر عبارت پہلی ہے تو سیاق و سباق کس طرح کا ہوگا، اگر عبارت آخری ہے تو سیاق و سباق کس طرح کا ہوگا.
اب یہ ذہن میں رکھیے گا، صرف مثالی سیاق و سباق میں ہم نے ایسا کرنا ہے ایسی عبارت کے لیے کہ جو پہلی نہیں ہے اور آخری نہیں ہے، تو اس کا سیاق و سباق 2 پیراگرافز میں بنے گا۔ اس کے علاوہ اجمالی سیاق و سباق ہے، 1 پیراگراف ہے، عبارت کی پہلی عبارت آ گئی ہے تو بھی سیاق و سباق کا 1 پیراگراف ہوگا، آخری عبارت آ گئی ہے تو بھی 1 پیراگراف ہوگا۔ اب یہ دیکھ لیں سکرین پر لکھا ہوا ہے کہ تشریح طلب عبارت سبق کی پہلی عبارت ہے، اس کے بعد مصنف بیان کرتا ہے۔ سمپلی سادہ جملوں میں آپ لکھ دیں، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پہلی عبارت ہے، اس کا سیاق نہیں ہے، یہ آخری عبارت ہے، اس کا سباق نہیں ہے، الا بلا وغیرہ وغیرہ، یہ ایسا کچھ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ نیکسٹ ہم تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تشریح کا جو ہمارا پیٹرن ہے اس چیز پر آپ غور کریں گے، پوری توجہ سے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم نے تشریح شروع کی۔ اب جب ہم تشریح کا پوائنٹ لکھتے ہیں تو اگر ہم چاہیں کہ مصنف کے حوالے سے ہمارے پاس انٹروڈکشن ہے اور وہ جو مصنف ہے اس کا اس سبق کے حوالے سے وہ کردار اور سبق کے الفاظ وہ سیم ہو رہے ہیں، جیسے اپنی مدد آپ ہے تو اس میں صاف ظاہر ہے سر سید نے بتایا تو سر سید نے کوشش بھی کی ہے پاکستان بنانے کے حوالے سے، یا باقی جو مسلمانوں کی آزادی کی جنگ لڑنا وغیرہ وغیرہ، مسلمانوں میں ایک احساس پیدا کرنا، تہذیب الاخلاق رسالہ جو ہے نا وہ جاری کرنا وغیرہ وغیرہ، تو وہ تھوڑا بہت آپ اس کا انٹروڈکشن دے سکتے ہیں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب جب وہ ہو جائے تو اس کے بعد اب آپ نے عبارت کو سمجھنا ہے کہ عبارت میں بات کیا بیان کی گئی ہے، عبارت میں جو الفاظ بیان کیے گئے ہیں ان کا مقصد کیا ہے، وہ کس بات کی وضاحت ہو رہی ہے وہاں، ان سب پوائنٹس کو پہلے آپ اپنے دماغ میں بٹھا لیں گے، اس کے بعد آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ دیکھیں وضاحت آپ کر رہے ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، بار بار میں یہ بات دہرا رہا ہوں، وضاحت آپ کر رہے ہیں، تشریح آپ کر رہے ہیں، تو جب تک آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آئے گی اس وقت تک تشریح نہیں ہوگی، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ جب آپ عبارت کو سمجھ لیں گے اچھے طریقے سے تسلی سے، اب آپ اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت کر دیں۔ اب وضاحت کرتے ہوئے آپ اس کو بیان کریں گے کہ اس میں یہ پوائنٹ بیان کیا گیا ہے، اس میں سیرت مصطفیٰ ہے تو اس کو کس طرح بیان کیا گیا ہے، اپنی مدد آپ ہے تو اس کو کیسے بیان کیا گیا ہے، تو اسی طرح باقی اسباق کے حوالے سے بھی آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم نے کوٹیشن کس طرح لکھنی ہے، حوالہ جات کس طرح لکھنے ہیں، نثری حوالہ اور شعری حوالہ، یہ دونوں ہیں، ان کو ذرا دیکھ لیں، غور سے سمجھ لیں۔ سکرین کی طرف ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کے بعد دیکھیں رابطہ کی علامت لگائی گئی ہے، تشریح اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد تفصیلیہ کی علامت ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، لیکن یہاں رابطہ کی علامت ہے۔ تو اب دیکھیں اس کو 2 جملوں میں لکھا گیا ہے تو یہ سینٹرلائز کیا گیا ہے، انورٹڈ کاماز یوز کیے گئے ہیں، اور یہ دیکھ لیں کہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ سیم ہے۔ پیراگراف ہوتا ہے، کسی بھی بک کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا جو پہلا جملہ ہے وہ تھوڑی سی جگہ آگے کر کے لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن کال میں ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو آگے پیچھے کے جملوں میں لکھیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ تو جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا وہ سیم ہوگا، جس، اور دیکھیں جہاں جس لکھا ہوا ہے اسی کے نیچے اللہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ بالکل سیم ہوگا، 1 جملے میں ہے، 2 جملے میں ہے، 3 جملے میں ہے، تو جہاں جتنے بھی آپ وہ لائنیں بنا رہے ہیں سٹارٹنگ پوائنٹ اس کا سیم رہے گا، اس کے بعد آخری جو جملہ ہے اگر وہ درمیان میں کہیں ختم ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب شعر ہے تو شعر کا پیٹرن دیکھ لیں، توجہ سے دیکھ لیں کہ یہ آگے پیچھے کے مصروں میں لکھا جائے گا، شعر برابر کر کے نہیں لکھنا، کیونکہ برابر کر کے ہم قول لکھتے ہیں، آگے پیچھے کے مصروں میں ہم شعر لکھتے ہیں۔ اب یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ نے شعر لکھا ہے نا تو آپ کا جو شعر لکھا ہوا ہے وہ پہلا جملہ اور دوسرا جملہ وہ بیلنس ہونے چاہیے۔ فرض کیا اب آپ کا ایک پیج ہے، اب پر آپ تھوڑی سا چھوڑ شعر لکھنا شروع، پہلا مصرع لکھ دیں، اب جگہ بچ رہی ہے، اس جگہ چھوڑ دوسرا مصرع کریں گے آپ، اور جب کا دوسرا مصرع اینڈ ہو وہ بچی ہوئی ہو جو مصرع شروع کرتے وقت بچی گئی تھی، تو یہ بالکل ایکوریٹ زبردست قسم کا لکھا ہوا آپ کا جو شعر ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا، اس میں اوور رائٹنگ، اس میں کٹنگ بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں، کال اور شعر لکھنے کے حوالے سے، کال تو کسی کا بھی چل جاتا ہے کیونکہ اس میں غلطی کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جو شعر ہے وہ نہیں چل سکتا، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، شعر بالکل غلط نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی یعنی جو ماشاءاللہ پیپر چیک کر رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کو تجربہ ہوتا ہے، آپ نے اگر شعر غلط لکھ دیا ہے، بالفرض انہوں نے اپنی زندگی میں وہ شعر کبھی بھی نہیں پڑھا، لیکن شعر کو پڑھتے ہی یہ پتا چل جائے گا کہ یہ شعر غلط لکھا ہوا ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو غلط نہیں لکھنا، کم شعر یاد کر لیں لیکن اچھے شعر یاد کر لیں، ایک بات۔
دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم حوالہ دے رہے ہوتے ہیں، حوالہ کس چیز سے ملتا جلتا ہونا چاہیے؟ عبارت سے، شعر سے، یا کس چیز سے؟ تو دیکھیں عبارت آ گئی ہے وطن کی، محبت کی، قول اور شعر لکھتے ہوئے ایک اور بات بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا قول اس عبارت کے مطابق لکھنا ہے جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا. جو آپ بات لکھ رہے ہیں اس کے مطابق آپ نے شعر یا قول جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک آیت جو ہے نا، ایک عبارت آئی ہوئی ہے، ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں. اب آپ کو ایک ایسا بھی قول یاد ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کے حوالے سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے حوالے سے ہے. تو اب آپ تشریح کرتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ لکھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسے وہ ہے میتی اور رسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. یہی ہم نے یہاں بھی لکھا ہے، آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے. اب یہ آپ لکھتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے در سے بھی دور ہو جاتا ہے. تو پھر نعت کا وہ جو شعر ہے تو وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے گریزاں، کہ جو تجھ سے دور ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہو گیا. تو یہ چیزیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. آپ کی جو تشریح کا انداز ہے وہ اتنا مطلب اچھا اور پرفیکٹ ہونا چاہیے کہ جو پیپر چیک کرنے والا ہے وہ مجبور ہو جائے کہ وہ آپ کو میکسیمم نمبر اس میں دے. تو آگے چلتے ہیں اسٹوڈنٹس. عبارت میں قول اور شعر لکھنے کے حوالے سے ایک اور چیز بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو قول ہے، آپ کا جو شعر ہے، وہ عبارت ہی سے ملتا جلتا ہوگا ایسا نہیں ہے. وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے، چینج بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ ایک پیراگراف لکھ رہے ہیں، 5 لائنیں، 7 لائنیں، 8 لائنیں، اس کے بعد آپ نے کوٹیشن دی ہے. اب وہ جو کوٹیشن ہے، وہ جو حوالہ ہے، وہ آپ کی بات سے ملتا جلتا ہونا چاہیے. وہ آپ کی بات کی وضاحت کر رہا ہو، وہ اس پیراگراف سے ملتا جلتا ہوگا، یہ لازمی نہیں ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. وہ پیراگراف جو آپ بات کر رہے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہی آپ کا شعر ہونا چاہیے، اسی سے ریلیٹڈ ہی آپ کا حوالہ ہونا چاہیے. یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ چیزیں اس میں بیان کر رہے ہیں. آج کا ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. مزید اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو وہ کمنٹ لازمی کیجیے، کیونکہ جب تک آپ ہم سے کویسچن نہیں پوچھیں گے تو پھر مزید ہم اس کی وضاحت جو ہے وہ آپ کے سامنے نہیں کر سکیں گے. تو تمام اسٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لازمی طور پر کمنٹ کریں، کویسچن نہیں کریں، کویسچن پوچھیں، تو تاکہ ہمیں بھی تسلی ہو کہ ہم جو پڑھا رہے ہیں، جو سمجھا رہے ہیں، وہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ رہا ہے. انشاءاللہ جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں ہم نظم کی تشریح کے حوالے سے جو ہے اور غزل کی تشریح کے حوالے سے یہ بیان کریں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.